दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान साहब निजी मसरूफियत की वजह से आज यहां मौजूद नहीं है, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फराइज मुझ पर हैं। आज के प्रोग्राम की भी इब्तिदा करेंगे सानहा अब्बास टाउन असखुद नोटिस केस से। कल फिर समाअत होनी है, कराची रजिस्ट्री में ये समाअत होगी और इसके लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम और जस्टिस एजाज अफजल शामिल हैं। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने जहां कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाए, वहीं हुकूमत सिंध के बारे में बारहा कहा कि वो नाकाम हो चुकी है और इन हालात का सूबाई हुकूमत के अलावा कोई और जिम्मेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2011 के फैसले का भी हवाला दिया और यह हवाला देते हुए कहा गया कि फैसले में हुकूमत तहलील कर देते तो सब ठीक हो जाता और चीफ जस्टिस ने हुकूमत को फिर याद दिलाया कि हमने फैसला दिया लेकिन अमल नहीं किया गया। अदालत ने यह भी रिमार्क दिए कि जमहूरियत का यह मतलब है कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक दिए जाएं। चीफ जस्टिस के मुताबिक हम वजीर आला सिंध का बहुत एहतराम करते हैं, वो बेचारा कुछ जानता ही नहीं। दूसरी जानिब आज वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने सिंध असेंबली में एक तफसीली खिताब किया जिसमें सानहा अब्बास टाउन के हवाले से कई अहम उमूर सामने लाए गए। अलबत्ता वजीर आला सिंध ने साथ में यह भी कह दिया कि अदलिया के सिंध हुकूमत के फैसले पर बहुत अफसोस हुआ, अदलिया को सबको सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि जहन बनाकर आएं और फैसला दे दें। ऐसे कई इंसिडेंट और जगह हुए। सर, आई एम नॉट गोइंग टू, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी, स्पेशली दी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सुनना चाहिए था हमें। एक दिन में 2 घंटों में फैसला दे देना, हम तो अपील करेंगे उनके पास, उनकी मर्जी है, वो हमारी अपील सुनते हैं या नहीं सुनते, लेकिन ये है कि ये मैक्सिमम है कानून का कि nobody is to be condemned unheard। और एकदम इस तरह से फैसला सिंध गवर्नमेंट के लिए देना, मुझे अफसोस हुआ बहुत। ऐसे नहीं कि माइंड मेकअप करके कोई या सुनने के बगैर किसी को पनिश किया जाए। जी, इसी मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने यह भी कहा कि हुकूमत सानहा अब्बास टाउन समेत अमन व अमान के हवाले से मसाइल से आगाह है और 3 मार्च को जिस वक्त धमाका हुआ वो पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के इजलास की सदारत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 7:20 पर उन्हें धमाके की इत्तला मिली थी। अगरचे वज़ीर आला सिंध अब तक अब्बास टाउन नहीं गए, लेकिन उन्होंने याद दिलाया कि 7:40 पर उस वक्त के IG सिंध फैयाज लगारी धमाके की जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि जाए वक़्वा पर पुलिस को जाने से रोका गया, उन्हें नहीं जाने दिया गया और DSP और एक सब इंस्पेक्टर को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। जैसे ये इंसिडेंट हुआ, कुछ यहां से मेंबर्स भी होंगे, हमारी मीटिंग हो रही थी, ये 7 बजे का तकरीबन 7:01 पे ये इंसिडेंट हुआ है और मुझे कोई 7:20 पे ये इतला मिली। एकदम मैंने IG से, कंसर्न DIG से, और वो कंसर्न DIG उस वक्त पहुंच चुका था 20 मिनट में। IG रास्ते में था, वो कोई 7:40 पे वहां पहुंचा है। अब आप रास्ता भी देखें, ट्रैफिक भी देखें और हालात भी देखें। कहा यह गया कि कोई नहीं गया। एकदम जब IG पहुंचा है वहां और रिपोर्ट दी, मैं खुद जाना चाहता था, गवर्नर गवाह है और वहां के लोग गवाह हैं कि कितने मुश्तैल थे लोग, हजारों लोग वहां आ गए नेचुरली, और वो उनका बैरियर लगा हुआ था, उससे पुलिस को आने नहीं दे रहे थे। हमारा सब इंस्पेक्टर जबरदस्ती अंदर गया है, हमारा DSP जबरदस्ती अंदर गया है, उसको मारा गया, पीटा गया और DSP अभी अस्पताल से निकला है, उसको इतना मारा। अब आप कहें प्रेजेंस नहीं है पुलिस की और गवर्नमेंट का नहीं है, तो ये तो अफसोस की बात। जी, वज़ीर आला सिंध ये कह रहे थे कि साबिक IG सिंध फैयाज लगारी 7:40 पर जाए हादसा पर पहुंच चुके थे। कई मरतबा ये सवाल आला क़यादत से, इंतज़ामी इदारों की आला क़यादत से किया गया कि अब तक क्यों वो वहां पर नहीं पहुंचे, मगर जब जवाब दिया गया तो उस जवाब में ऐसी कोई बात नहीं की गई। साबिक IG सिंध फैयाज लगारी जाए वक़्वा पर 7:40 पर पहुंचे, इसका उन्होंने भी अपने किसी बयान में
کوئی ذکر نہیں کیا. انہوں نے صرف یہ ذکر کیا کہ مشکلات وہاں پر ضرور تھیں. کل جو دھماکہ ہوا انفارچونیٹلی ایک نارمل ڈے تھا اور اس پہ پکٹ بھی تھی اور یہ ہماری چوکی کے لوگ بھی تھے, لیکن وہاں کے لوگ اتنے اشتعال میں تھے. میرے خود سامنے پیش ہوئے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او اور وہاں کے جو چوکی کا انچارج تھا, اور وہ ان کے کپڑے خون میں لت پت تھے. ان کے ساتھ فزیکل بھی ہوئے لوگ, ظاہر اشتعال تھا, اور یہ لوگ ریسکیو ایفرٹ میں بھی تھے. لیکن آج دن تک صبح تک یونیفارم میں اندر انٹری کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. وزیر اعلیٰ سندھ نے میڈیا کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ میڈیا یہ کہتا رہا کہ ساری پولیس اور وزیر اعلیٰ شادی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اہم بات جو میں اپنے ایکسپلینیشن اس ہاؤس کو کسی اور کو میں آئی ایم ناٹ سپوز ٹو بی آنسربل, آئی ایم آنسربل ٹو گاڈ, آنسربل ٹو پیپل آف سندھ اینڈ آنسربل ٹو دس آگسٹ ہاؤس, ناٹ ٹو اینی بڈی ایلس. چیف منسٹر نہیں تھا اور وہاں تھا شادی میں. سر شادی کا آپ کارڈ ابھی بھی ہے میرے پاس. 9 بجے کا ان کا کال تھا, میں 7 بجے چل کے بیٹھ جاؤں گا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وزیر اعلیٰ نے بالآخر عباس ٹاؤن میں عوام کی داد رسی کے بجائے پہنچنے پر ترجیح دی اس بات کو کہ وہ اپنی کوارڈینیٹر شرمیلا فاروقی کی منگنی کے ڈنر پر جائیں. انہوں نے یہی زیادہ بہتر سمجھا. اور یہی نہیں, صوبہ سندھ کے چیف ایگزیکٹو نے وی وی آئی پی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کی تعداد بھی آج کی تقریر میں بتائی. یہ کہا گیا کہ ساری پولیس وہاں تھی, ساری پولیس وہاں یہ ایک ماؤنٹ پیلس میں تھی, وہ شرمیلا کی شادی میں تھی. سر میں بتانا چاہتا ہوں کہ سیپریٹ پولیس ہے وی آئی پیز کے لیے, یقیناً ہے, اور ہم نے ریز کی ہوئی ہے. سیپریٹ پولیس ہے, وہ کوئی 200 آدمی ہیں اس میں. کبھی بھی ان فنکشنز میں چاہے میں جاؤں چاہے کوئی, وہ پولیس ہوتی ہے. اپنی جو آئی جی کے تحت پولیس ہے یہ بھی ان کے تحت ہے, لیکن آئی جی کی جو اپنے اپنے تھانوں میں یا ریزرو پولیس ہے یا ایک یونٹ ہے ایس ایس یو کا, سارے اپنے اپنے کام کرتے رہتے. اگر قائم علی شاہ صاحب کے اس بیان کے بعد سرکاری پروٹوکول کی ایک جھلک دیکھ لی جائے تو بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈیوٹی پر چند سو اہلکار معمور نہیں ہوتے. اور اس دن تو وزیر اعظم سمیت کئی اہم شخصیات شہر میں ہی موجود تھیں. سپریم کورٹ میں 6 فروری کو ایڈیشنل آئی جی کراچی اقبال محمود پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ 1000 شہریوں کے لیے صرف ایک پولیس اہلکار موجود ہے, جبکہ وی وی آئی پی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کی تعداد 10,000 ہے. ہر ممبر سندھ اسمبلی کو ذاتی سیکیورٹی کے لیے صرف ایک پولیس اہلکار رکھنے کی اجازت ہے, لیکن ہر ممبر کے ساتھ پوری پولیس موبائل ساتھ ہوتی ہے. وہ جہاں جاتے ہیں یہ موبائل ان کے ساتھ جاتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے آج اپنے خطاب میں امریکہ کے 9/11 کے واقعات کا بھی ذکر کیا اور زور دے کر کہا کہ وہاں حکومت کے کسی اہلکار نے استعفیٰ نہیں دیا تھا. میں پوچھتا ہوں, ہمارے لوگ بہت ہی سینسیٹیو ہیں اور جو کبھی کبھی برداشت نہیں ہوتا کہ بات بھی سننے چاہیں کہ بات سنیں. یہ جناب اتنا بڑا 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا, کسی نے ریزائن کیا وہاں؟ اس وقت کا پریزیڈنٹ جو تھا اس نے ریزائن کیا, اس وقت کا میئر تھا وہاں کا نیو یارک کا, اس نے ریزائن کیا. انہوں نے تو ایکسپلینیشن کے ساتھ ایکشن لیا. روک سکے کیا اس انسیڈنٹ کو؟ اتنا بڑا دنیا کا بڑا انسیڈنٹ کہا جاتا ہے جہاں 5000 سے زیادہ آدمی مرے. اس کا کیا ہوا سر کہ گورنمنٹ کو کہا گیا کہ نکلو جاؤ ادھر سے؟ گورنمنٹ کو تو نہیں کہا گیا, گورنمنٹ نے لیا جو کچھ لینا تھا دیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی خطاب کے اس حصے میں خود ہی سوال بھی اٹھایا اور خود ہی جواب بھی دیا, مگر شاید وہ یہ تمام گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں نہیں رکھ سکے کہ 9/11 کے بعد امریکہ میں انتظامیہ نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے سیکیورٹی نظام اتنا مربوط اور اتنا منظم بنایا کہ دوبارہ ایسا کوئی واقعہ وہاں پر پیش آیا نہیں. اور کراچی میں تو ہر روز 10 سے 15 لاشیں اٹھائی جاتی ہیں. یہ ایک معمول بن چکا ہے. اور سید قائم علی شاہ کے مطابق پشاور اور کوئٹہ سمیت کئی مقامات پر ایسے سانحات ہوئے لیکن وہاں کی حکومتوں کو کچھ نہیں کہا گیا. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب یہ بھی بھول گئے کہ سپریم کورٹ بلوچستان حکومت کے بارے میں یہ کہہ چکی تھی کہ حکمرانی کی آئینی ذمہ داری بلوچستان حکومت کھو چکی ہے. اور پھر سانحہ
علمدار روڈ کے بعد اسلم رئیسانی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا تھا. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار جناب ادریس بختیار. بہت شکریہ ادریس بختیار صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بقول وزیر اعلیٰ سندھ 7 بجے عباس ٹاؤن کا واقعہ ہوا, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 9 بجے وہ شرمیلا فاروقی کے منگنی کے ڈنر میں شرکت کے لیے گئے. وزیر اعلیٰ نے وہاں شرکت بھی کی اور عباس ٹاؤن نہیں گئے. اگر دنیا کے دیگر جمہوری ممالک میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو, کسی پروونس کا سربراہ اس طرح کی حرکت کرتا اور مظلوموں کی داد رسی کے بجائے کسی ڈنر میں شریک ہوتا تو کیا رد عمل آتا؟ کسی بھی ملک میں جہاں جمہوری ملک ہو, کوئی بھی مہذب ملک ہو, وہاں لازماً اس طرح کے حادثات میں جس طرح کا اندوناک واقعہ ہوا ابوالحسن اصفہانی روڈ پر, وہاں جو صوبے کے ذمہ دار لوگ ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, اور ان کے پاس تو کوئی 20 اور عہدے ہیں, یہ وزیر داخلہ بھی ہیں, انہیں لازماً وہاں پہنچنا چاہیے تھا. کیونکہ جب اعلیٰ افسر وہاں موجود ہو تو ریسکیو کا کام, دوسرے کام, ریلیف کے کام ذرا زیادہ تیزی سے ہوتے ہیں, جو ہمارے ہاں ہر جگہ عادت بنی ہوئی ہے. لیکن انسانی ہمدردی کا تقاضا بھی یہی ہے, اور دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ تمام بڑے لوگ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ یقیناً اس موقع پر پہنچتے. وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا کہ 7 بجے یہ واقعہ ہوا, 9 بجے منگنی کی تقریب تھی, جسے وہ بار بار شادی کی تقریب کہتے رہے. اگر وہ 9 بجے بھی تھی تو وہاں تو آج تک صورتحال خراب ہے. وزیر اعلیٰ کو اسی وقت وہاں جانا چاہیے تھا. یہ کہنا کہ وہاں لوگ مشتعل تھے وغیرہ وغیرہ, جس طرح کے بہانے انہوں نے بنائے ہیں, میرے خیال میں وہ کسی بھی عوامی حکومت کے لیے, کسی بھی ایسی حکومت کے لیے جسے لوگوں نے ووٹ دیے ہوں اور منتخب کیا ہو, کوئی بہت مناسب رویہ نہیں ہے. اچھا, وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا, اور جو نوٹس لیا وہ میڈیا کی غلط بیانی کے بعد لیا. تو قائم علی شاہ صاحب کے اس بیان پر آپ اپنی کیا رائے دیں گے؟ تو تمام لوگوں کو سب سے کمزور جو چیز نظر آتی ہے وہ میڈیا ہے. ہر آدمی اپنا غصہ میڈیا پہ اتار دیتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھتے کہ میڈیا نے جو کچھ کہا ہے اب وہ درست ہے یا نہیں ہے. اور اگر اس نے پروگرام میں نیک نیتی سے یہ بات بار بار دہرائی کہ جہاں لوگ متاثر ہوئے وہاں ضرورت تھی پولیس کی, وہاں ضرورت تھی اعلیٰ حکام کی, وہاں ضرورت تھی ان تمام لوگوں کی جو شہر کے صوبے کے کرتا دھرتا ہیں, تو اس کو تعریف کرنی چاہیے تھی, اس بات کو اہمیت دینی چاہیے تھی. اس کے برعکس وزیر اعلیٰ نے بار بار یہ بات کہی کہ اب غلط اطلاعات فراہم کی میڈیا نے, اور یہ غلط بیانی سے کام لیا, اور اس پر سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا. یعنی سپریم کورٹ کے خود اپنے کوئی ان کے پاس ذرائع نہیں ہیں اطلاعات کے, اور سپریم کورٹ نے اگر نوٹس لے لیا تو یہ شاید وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کے خیال میں کوئی غلط بات ہوئی ہے. حالانکہ یہ غلط بات نہیں ہوئی ہے, یہ بالکل ٹھیک بات تھی, اور سپریم کورٹ نے اگر نوٹس لیا تو بالکل صحیح نوٹس لیا. آج 4تھا دن ہے, اب تک وہاں پہ صورتحال بہت خراب ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت تو کام کر رہے ہیں, لیکن سرکاری سطح پر کوئی بہت اچھی طرح سے ایسی صورتحال میں جب اتنی خراب معاملات ہوں, اور جس طرح سے جنگی بنیادوں پہ کام کرنا چاہیے تھا, وہ وہاں اب بھی نظر نہیں آ رہا ہے. بختیار صاحب, 4 دن گزر چکے ہیں, جنگی بنیادوں پر تو کام پہلے بھی نہیں کیا گیا. ان 4 دن گزرنے کے باوجود بھی وزیر اعلیٰ صاحب جائے حادثہ پر نہیں پہنچے. کیا سمجھتے ہیں, کیا وزیر اعلیٰ صاحب اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے, ان کو ادراک نہیں ہے اس بات کا کہ یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پاکستان میں اس طرح کے معاملات میں جتنے حکمران ہیں وہ کبھی بھی سنجیدگی کا ادراک نہیں کر پاتے ہیں. ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لوگ جو مشکلات میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جائے, یا ذمہ داری قبول کرنے کی کوئی روایت ہمارے ہاں موجود نہیں ہے. دنیا بھر میں اگر ایک حادثہ ہو جائے, ہوائی حادثہ ہو جائے, کبھی ٹرین کا حادثہ ہو جائے, تو جو متعلقہ وزیر ہیں, جو متعلقہ افسران ہیں, وہ خود بخود مستعفی ہو جاتے ہیں, خود استعفیٰ دے دیتے ہیں. ان سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ جاپان میں اگر 2 طیارے فضا میں ٹکرا گئے تو کسی نے ان سے کہا وہاں کے وزیر ایوییشن سے کہ آپ استعفیٰ دیں. ایسا نہیں ہوتا, وہ خود ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک اجتماعی ذمہ داری کا ایک تصور موجود ہے دنیا بھر میں سوائے پاکستان کے. تو اب تک انہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ وہاں کتنی سنگینی ہے, وہاں کتنی خراب صورتحال ہے. اور آج بھی جو میرا خیال ہے, آج بھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو میٹنگ ہوئی ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہوئی ہے, جبکہ چیف منسٹر کو جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, یہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں, کرتا دھرتے ہیں,
انہیں چاہیے تھا کہ وہ خود فوری طور پہ کارروائی کرتے. اگر آئی جی یا ڈی آئی جی سپریم کورٹ کے حکم پہ برطرف کیے جا رہے ہیں یا یہاں سے ان کی سروسز وفاق کے حوالے کی جا رہی ہیں تو یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. یہ کام سپریم کورٹ کو اس وقت کرنا پڑ رہا ہے جب ہماری انتظامیہ، جب ہماری حکومت، جب ہمارے وزیر اعلیٰ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے اور جن چیزوں کی طرف انہیں توجہ دینی چاہیے تھی اس طرف وہ توجہ نہیں دے پا رہے. بہت شکریہ ادریس بختیار صاحب. کہنا یہ تھا کہ عدلیہ کو اس وقت نوٹس لینا پڑتا ہے جب انتظامیہ اپنا کام صحیح طرح سے سر انجام نہیں دے پاتی اور سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈلیور نہیں کر پا رہی ہوتی. نہ تو ذمہ داری لینے کا رواج موجود ہے اور نہ ہی حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی سنجیدگی نظر آتی ہے. کراچی کے حالات جوں کے تو ہیں. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کراچی کے حالات کا ایک بار پھر ذکر کریں گے اور ذکر ہوگا اس بد امنی کا جہاں ہلاکتوں کا سلسلہ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا.